अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाजरीन, इससे पहले कि हम दीगर रूटीन के मामलात की तरफ चलें, इस वक्त एक लेटेस्ट खबर वाइट हाउस से ये आई कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल और फ़लस्तीन के मामलात के दरमियान 4 घंटे का तवक्कुफ़ आएगा और इस तरह से लोगों को नकल मकानी की इजाज़त मिलेगी। दुनिया की बेहिसी बिल आखिर 1 माह बाद किसी एक अंजाम को पहुँची, एक जवाब मिला और उसमें भी फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से महरूम करने का ही मंसूबा है। इसको हम आगे चल के इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज दिन भर नेशनल टेलीविज़न पर एक मामला जो है वो छाया रहा है और वो रहा फराह गोगी का। वही फराह गोगी जो साबिक़ा खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त हैं और कहा जाता है मुबैना तौर पर कि वो फ्रंट पर्सन थी और सारे मामलात को उन्होंने एग्जीक्यूट किया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लेती रहीं और उसका एक सबूत, एक जवाज़ आज पेश किया जाता है। यानी 95 करोड़ से बढ़कर ये असासे फराह गोगी साहिबा के 4 अरब और 52 करोड़ रुपए पर पहुंच गए और ये सिर्फ और सिर्फ 2017 से 2020 के दरमियान हुआ है। यानी अगर इसका एक अंदाज़ा लगाया जाए, ये डिक्लेयर्ड एसेट्स थे वो तकरीबन 420% बताया जाता है बढ़े हैं, जबकि जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं वो 15,300% बढ़े हैं। मामलात हैं क्या, इनको टेलीविज़न पर ले आया गया है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसकी रिकवरी का क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ जब हो रहा था तब लोग कहाँ थे, इसको हम जानने और समझने की ज़रा कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज के दिन क्योंकि इंतखाबात के इस मौसम में, माहौल में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन आज फराह गोगी साहिबा जो हैं वो छाई रही हैं। पीपल्स पार्टी ने रद्द-ए-अमल दिया, इस्तेहकाम पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया, सभी लोग बात करते रहे। तो अब आज के दिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफ़र ये करवाई है कि -9 मई जो माइंडसेट मौजूद है उससे बात हो सकती है तहरीक इंसाफ में। तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है, लेकिन फिर यहाँ सवाल ये जन्म लेता है कि जो -9 मई है वो तो सारा इस्तेहकाम पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गया है और आइंदा आने वाले दिनों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला करेगी कि ऐसे वक्त में जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इंतखाबात से कहीं पहले, शेड्यूल अनाउंस होने से भी कहीं पहले अपना वज़न मुस्लिम लीग नून की तरफ डाल दिया है और ये इत्तेहाद सामने आया है। इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या है, इस पर तो बात हो ही रही है, लेकिन इस इत्तेहाद के साथ साथ जो मेल मुलाकातें जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप और तहरीक इंसाफ के दरमियान हुई, ये भी बड़ी खुशाइंद हैं और ये भी आइंदा का पता देती हैं। लेकिन ये क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं है, मामला नहीं है, सिर्फ एक मेल मुलाकात है। उनकी जो सास साहिबा उनकी वफ़ात पर ताज़ियत के लिए गए। मसला ये है कि MKM हमेशा पावर कॉरिडोर्स की एक अहम खिलाड़ी मानी जाती है। 9 अप्रैल 2022 भी आपको याद होगा, वो हमेशा इस बात का क्रेडिट भी लेते हैं कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बनवाते भी हैं। तो MKM ने जब मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद किया है तो जो अर्बन सिंध है, ख़ास तौर पर कराची, हैदराबाद, मीरपुर, सक्खर, इसका मुस्तकबिल किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है, या फिर ये इस बेहतरी के लिए है या फिर ये अपना एक कोई सेल्फ इंटरेस्ट है जिसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिक्योर किया है। इलेक्शन का 1 पॉइंट एजेंडा अगर सारी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून के पलड़े में वज़न डाल देती हैं तो क्या रह जाएगा, क्योंकि इलेक्शन होना तो इकॉनमी पर है, लेकिन कहीं इकॉनमी का इशू हाईजैक तो नहीं हो जाएगा। पैनल में आपके सामने पेश करता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ताहिर मलिक साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब आपके भी वक्त का। ताहिर साहब, मैं ज़रा आपसे इस मामले को शुरू करता हूँ। बुनियादी तौर पर तो जैसे मैंने कहा कि आज पूरा दिन फराह गोगी साहिबा का मामला डिस्कस होता रहा है, तो चलें इस प्रोग्राम का भी फिर वहीं से आगाज़ कर लेते हैं। ये जो आमदन से ज़ायद असासों के मामले हैं, ये आपने पहली बार नहीं सुने, हमने भी पहली बार नहीं सुने, लेकिन इनका कोई मंतकी अंजाम भी होता है या फिर आप समझते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हवा बनाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए इनको लाया जाता है और ये इंट्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन ये फिर उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होते जिस तम तराख के साथ लाए जाते हैं? देखिए, अगर आप प्रिंसिपली देखें तो ये तो बड़ी एक नॉनसेंस सी बात है ना। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, 18,000 रुपए से तकरीबन पाकिस्तान का रियासती ढांचा चलता है। उसमें आपके पास फ़ौज है, पुलिस है, 25-30 के करीब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, आपकी अदालतें, आपकी वकला है। मेरा जो मैं आर्गूमेंट आपसे कर रहा हूँ कि अगर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज से किसी ने कानून तोड़ा है ना, आपने अपनी आमदन से ज़्यादा एहसासे बनाए, आपने पासन का कानून तोड़ा है, आप नैब आपको पकड़ती है, FIA पकड़ती है, पंजाब पुलिस पकड़ती है, जो भी पकड़ती है, देयर इज़ ए सिस्टम। पॉइंट ये है कि सवाल तो ये है कि अगर 2023 में जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही हैं उनका प्लान क्या है, उनके पास मेरे लिए कौन से, मेरे दर्द की क्या दुआ है। मेरा दर्द है कि पाकिस्तान में 40% जो बच्चा है उसको खुराक पूरी नहीं मिल रही। मेरा दर्द ये है कि 40% के करीब पाकिस्तानी की ज़िंदगी में एक दफ़ा
تازہ پانی صاف پانی نہیں پیا. میرا درد یہ ہے کہ آپ جس شہر میں بیٹھا ہوں, یہ میں پتہ نہیں کس طرح دعائیں کھا کے آپ کے پاس آیا ہوں. مجھے فخر حاصل ہے کہ ہر وقت شکر ہے یہ تو دہلی ہے, کبھی کبھی 1 نمبر پہ چلا جاتا ہے, مجھے پہلے نمبر پہ آپ نے پھنسا دیا. تو میری انوائرمنٹ گندی, میری اکانومی پریشان کن, مجھے صبح اگر میں چائے پینا چاہوں تو گیس نہیں ملتی. تو میرے مسئلے فرع ہے کہ میرے مسئلے یہ ہیں. میں جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ سیدھا سیدھا اسکیپ ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کا جن کو آپ نے نام لیا. الیکشن کا مطلب ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری پارٹی ہے, یہ میرا منشور ہے, یہ میرا پروگرام ہے. آپ اس پہ بحث کریں اور مجھ سے پوچھیں کہ جو میں پلان دے رہا ہوں کیا میں اس کا اہل ہوں کہ نہیں ہوں. فرق نے اچھا کیا برا کیا, اگر اس نے کیا اس کو 200% سزا دیں. وہ میرے ادارے ہیں, میری عدالتیں ہیں, وہ جانیں. یہ کیا بات ہے کہ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس آپ کریں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں پاسن کیا کہاں پھنسا ہے اور کہاں لے کے جانا ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کو کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے. تو منشور آئندہ آنے والے دنوں میں آئے گا. عامر الیاس رانا صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جوائن کر چکے ہیں. عامر صاحب تھینک یو, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم ذرا جو فرح گوگی صاحبہ کے معاملات آج دن بھر ڈسکس ہوتے رہے انہیں کو ذرا لے کر چلے, ذرا بات کر لیتے ہیں. پہلے ابتدائی طور پہ یہ بات کیا درست ہے کہنا کہ جو 420% یا 15,300% اضافہ ہے یہ عدالتوں میں معاملہ چلے, وہاں اس کو ثابت کریں اور پھر اس سے کہیں زیادہ انٹرسٹ تو یہ ہے کہ یہ ریکوری ہو یا اس کو ٹیلی ویژن پہ لا کے پورا دن ڈسکس کیا جائے؟ کیونکہ کچھ ہمارے صحافی دوستوں کا ماننا یہ ہے کہ اس سٹوری کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے, اس سٹوری کو تو کسی کو اون ہی نہیں کرنا چاہیے, اس سٹوری کو تو کسی کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے, یہ ٹیلی ویژن پہ کیوں آ رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اپنے پیمانے بدل لینے چاہیے, پہلے ثابت کریں, ریکوری کریں, پھر ٹیلی ویژن پہ لے کر آئیں معاملات کو؟ دیکھیں, خان صاحب نے یا عثمان بزدار کے لیے بات کی تھی یا فرح گوگی کے لیے کی تھی, اور انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اگر 300 گنا لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں کمایا تو فرح گوگی کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ سب نے کمایا میرے دور میں, آپ کو اور ہمیں پتہ ہے, یہ ان کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا. اچھا, اب ظاہر ہے پاکستان کے اندر کام ہی چلن الزامات کا ہے, چاہے 10 سال بعد کوئی بری ہو جائے, چاہے کوئی 15 سال بعد بری ہو جائے. بالکل یہ بات درست ہے کہ اب ہمیں, میں تو صرف فرح گوگی کی نہیں بات کر رہا, میں 9 مئی کی بھی بات کرتا ہوں کہ کور کمانڈرز کی پریس ریلیز آ چکی ہے, فارمیشن کمانڈرز کی پریس ریلیز آ چکی ہوئی ہے. ان چیزوں کو منطقی انجام پہ پہنچائیں اگر یہ درست ہے. آج الزام لگ رہا ہے تو کورٹ آف لا میں لے جائیں کہ یہ انہوں نے غلط کام کیے, تو سامنے آئیں جو بھی لوگ ہیں کہ یہ کیسز ہیں. نیب میں اب ان کو بلایا گیا 13 تاریخ کو, عمران خان کی وائف کو بھی اور ان کو بھی, اور یہ نہیں تعاون کر رہی, پاکستان سے باہر ہیں, تو پھر انہیں لے کے آئیں. آپ کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. ساتھ یہ بھی اس خبر میں موجود ہے کہ ایم این ایس ٹی 2018 کی انہوں نے کلیم کی ہوئی ہے, جس کو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے ہوتی ہے, جس کو کہتے تھے شاید کاکان عباسی کے دور میں کہ جی میں تو آ کے ختم کر دوں گا, اور انہوں نے 2 ایم این ایس ٹی ہیں ودی چور اور ڈاکوؤں کے لیے. اب وہ شاید ان کے دور کے چور اور ڈاکو نہ ہوں, وہ بالکل وہ پاک پوتر لوگ ہوں گے, اور شاید خاقان کے دور والے پاک پوتر نہیں ہوں گے. فرق ہے نا, کیونکہ ایک کام معصوم عن الخطا عمران خان کر رہے تھے, جن کو آج کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی ایس آئی, جن کے بارے میں کبھی یہ تردید نہیں آئی اس بارے میں کہ انہوں نے بالکل بتایا تھا کہ آپ کی فیملی کے اندر سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کرپشن کی طرف لیڈ کر رہی ہیں, اور ان کو پھر چھٹی والے دن ہی تبدیل کر دیا گیا تھا. تو یہ بڑے سیریس الزامات تھے, اور اب یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ چونکہ فرح گوگی ہوں, عثمان بزدار ہوں, جمیل گجر ہوں, ان کے کردار چھپے ہوئے نہیں ہیں. ڈی سی جہلم پہلی دفعہ جب ٹیکے نے لگایا تھا, وہ کہتے ہیں 2.5-3 کروڑ کا ٹیکہ لگا تھا پہلی دفعہ ڈی سی کی اپوائنٹمنٹ میں. اس سے پہلے صرف یہ ہو رہا تھا کہ براہ راست لاہور سے ہر ضلع سے کہا جاتا تھا جو بجٹ بک ہے اس کا 10% ہمیں بھجوا دے, جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. پھر ظاہر اپوائنٹمنٹس کے اوپر الزامات لگے, سرکٹ ہاؤس ڈیرہ غازی خان کے اوپر لگا کہ جی وہاں پہ 30 لاکھ روپے سٹارٹ میں چیف منسٹر کا خرچہ تھا, اور وہ جو افسر لگتا تھا اس کو دینا ہوتا تھا. اب یہ ساری چیزیں آتی رہیں, چلتی رہیں. ان سب کا مجموعہ یہ ہے کہ جی وہ دولت جو لوگوں نے خرچ کی اپنا ایسا بچا کے, یہ ایسٹس ان کے ڈکلیئرڈ موجود ہیں اور کچھ انڈکلیئرڈ ہیں. تو ہمارے اداروں کو, چاہے ایف آئی اے ہو, اینٹی کرپشن ہو, نیب ہو, ان سب چیزوں کو لے کے عدالتوں میں جانا چاہیے. اگر وہ مفرور ہیں اور وہ نہیں آ رہی تو اشتہاری ڈکلیئر کرا دیں. کیا اسحاق کے اثاثے نہیں سیل ہونے پہ چلے گئے تھے, اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا, سارے شریف فیملی کے اوپر یہ چلے گئے تھے, سلمان شہباز کا نام تھا. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ پھر آپ پروسیڈ کیجئے. آج پی ایم ایل این کے عطا طارق نے بھی پریس کانفرنس کی, اور آئی پی پی کی فردوس عاشق نے بھی کی, اور سب کچھ بولتے رہے وہ علیم خان بھی. تو ان سب کو بھی لائیں کہ جی آپ گواہیاں دیں آ کے,
یہ پیپرز ہیں کورٹ میں پیش کریں. میں تو بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ بیانات اور الزامات سے ہٹ کے آپ کورٹ آف لا میں لے جائیں, چیلنج کریں. اگر وہ نہیں آ رہی ہیں ان کے ریڈ وارنٹ دیں, ان کو اشتہاری قرار دیں, ان کے اخبارات میں اشتہار چھپیں اور آ کے سامنا کریں سارے لوگ. اور جو گواہ بعد میں سامنے آ رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ آپ اس وقت کیوں خاموش رہے. میں ذرا اس طرف دوبارہ آتا ہوں, پہلے میں ذرا جمیل احمد خان صاحب کو بھی اس میں انگیج کر لوں. جمیل صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے ملک صاحب کی بھی اور رانا صاحب کی بھی. ذرا اس میں ایک معاملہ ہے, ذرا اس پہ میری رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک طرف ہے آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ, توشہ خانہ اور دیگر بھی قید و بند کے معاملات, اور یہ اس میں جو سب سے زیادہ تاثر ہے جو زائل ہو جاتا ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں, اس کو چلیں اس طرح پٹ کر لیتا ہوں کہ دوسری سائٹ پر زیادہ کام نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے لوگ پھر اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, بائی نہیں کر رہے کہ اچھا ہاں یار یہ بھی کرپٹ ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ مسنگ ہے اس میں کہ کرپشن کی بات ہو بھی رہی ہے لیکن مان بھی کوئی نہیں رہا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ اس کا کیا پیمانہ ہے کہ لوگ مان نہیں رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس حلقے کی بات کر رہے ہیں, کس سیگمنٹ آف سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جو نہیں مان رہے ہیں. جہاں ووٹر سپورٹر پی ٹی آئی سے کے مخالف ہیں وہاں سارے مانیں گے, جہاں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان میں کچھ تذبذب آ جائے گا. جو سوئنگ ووٹس ہیں, جو ڈائی ہارٹ ہیں, وہ تو کہیں گے بالکل یہ الزامات ہیں. تو اس کا ڈیپینڈ, اٹس اے ریلیٹو ٹرم, and once it's a relative term, different segment of the society would assume different perception about it. تو اس لحاظ سے اس کو ایک تو یہ اس کا پہلو. دوسرا پہلو جو بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ دیکھیے کرپشن اس ملک میں جب سیاست دان کرپشن کرتا ہے اور سیاست کے پلیٹ فارم سے کرپشن ہوتی ہے تو ہر سیاستدان یہی کلیم کرتا ہے کہ جی اس پہ تو ظلم اور زیادتی ہو گئی, اسے تو وکٹمائز کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اتنی پیاری اتنی عمدہ سیاست اس ملک میں کرتے رہے ہیں اور اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے یہ کرپشن کے کیسز بنائے گئے ہیں. اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ کرپشن ایک روایت بن گئی ہے, کرپشن ایک رواج بن گیا ہے. جو ایماندار سمجھے جاتے اکا دکا لوگ انہوں نے ایسا ایک نظر انداز کرنا شروع کر دیا ان لوگوں کو, یا جان کے سوچا کہ چلو میں تو کم از کم ٹھیک ہوں, جو دوسرے ہیں چاہے فرا گوگی ہو یا اس کے ساتھ دوسرے ہواری ہوں, یا سندھ میں ہم نے ایک تحفہ یہاں بھی تھا ہمارے پاس علی شاہ صاحب, جس کے دور میں ٹھیک ٹھاک بس اس کو سامنے رکھ کے, جس طرح کے جب عثمان بزدار کو وہاں لگایا گیا تو میں نے مبارکباد دی, میں نے کہا کہ جی ہم نے سندھ سے قائم علی شاہ عثمان بزدار کی شکل میں بھیج دیا. تو جو معاملات ادھر چلتے رہے وہ ادھر چلتے رہے, جو ادھر چلتے رہے وہ کے پی میں چلتے رہے. تو اس میں کوئی نئی بات کیا ہے؟ کبھی این آر او مل جاتا ہے اس ملک میں, کبھی پیٹریاٹ بن جاتے ہیں, ساری پرانے کیسز جو ہے وہ ساری سلیٹ صاف ہو جاتی ہے, سلیٹ مٹا کے بلیک بورڈ مٹا کے دوبارہ اس پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم اس وقت بات ہو رہی تھی میرٹ کی. جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو یقیناً کورٹ آف لا میں اس کے ایویڈنس دینا چاہیے. یہ مائلیج بنایا جاتا ہے, پولیٹیشینز ایک دوسرے کے خلاف بھی مائلیج بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ موقع ہے مائلیج بنا لو. اب رہا سوال کہ مائلیج وہ بنا رہے ہیں, پہلے بھی بنتا رہا اور اب بھی وہ بنا رہے ہیں. جو فیصلے کورٹس میں ہوتی ہیں, بلکہ کورٹ میں جب جو کہ حالانکہ وہ خلاف ورزی ہے کنٹمپٹ میں آ جاتا ہے, کیسز چلتے ہوئے کیسز پہ سیاست دان جو ہے اس کو کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بغیر کسی ہیل و حجت کے 200 بلین باہر سے لائے جاتے ہیں. اناؤنس کیا جاتا ہے جب عمران خان آئے, وہ 200 بلین کی شکل اگر ہم دیکھ لیتے تو آج ہماری یہ نوبت نہ ہوتی 50% لوگ غربت سے کی لکیر سے نیچے پہنچتے جا رہے ہوں, اور اسٹنٹڈ لوگ اس ملک میں بچے جو ہے 49% تک پہنچ جائے, بلوچستان میں سندھ میں 45% تک پہنچ جائیں. اور یہ تو پھر ایک مسلسل دکھ ہے نا جمیل احمد خان صاحب, یہ تو پھر کارکردگی ایک ایک کی ٹٹولنا شروع کر دیں. میں ایک لمحے میں اس کو میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے. بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ حکمرانوں کو کہیں گے ہم اس کو لٹکا دیں گے اور اس کو ہم کرپشن یہ کرپٹ ہے اور یہ اچھا ہے, لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس. ہماری پروسیکیوشن مضبوط ہونی چاہیے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکمران ہوتے ہیں تو پروسیکیوشن بھی سہم جاتی ہے, نیب بھی سہم جاتا ہے. اور ہمارے یہاں پروسیکیوشن تو کیا, ہمارے یہاں تو بس حکمرانوں کا موڈ ہوتا ہے, اس حساب سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. خیر, میں ذرا رانا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں آپ بات اچھا میں ذرا ملک صاحب کو لے کے چلنا چاہوں. ملک صاحب, یہی ساری بات جو میں ابھی جمیل صاحب سے پوچھ رہا تھا, اس سارے معاملے کو ایک تو دیکھیں یہ تو بڑا ثابت شدہ معاملہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آپ نے ثابت کرنی ہے, بھلے وہ 9 مئی ہو, بھلے وہ نواز شریف کے معاملات ہوں, بھلے وہ عمران خان کے معاملات ہوں, کسی کے بھی ہوں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں
ایک کہانی کے اس وقت دو رخ ہیں, ایک یہ کرپشن کہانی ہے اور ایک اس میں وہ دیگر معاملات ہیں جس میں توشہ خانہ بھی ہے, باقی پھر 9 مئی بھی آپ ایڈ کر لیں. اس وقت ایک سائیڈ ہی کیوں جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے, زیادہ ایفرٹ اس طرف ہو رہی ہے, یعنی پوسٹ 9 میں جو ہے اس نے باقی ساری چیزوں کو میلو ڈاؤن کر دیا؟ ملک صاحب اصل میں میرا خیال ہے یہ بیسیکلی ڈیپ ڈاؤن کا نروسنس ہے. پی ٹی اے کی جو مقبولیت ہے, میری رائے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, میرا لیے اصولی طور پہ جو میں تو ایک بڑی ایک کاغذی سی بات کر رہا ہوں, ایک پرنسپل بات کر رہا ہوں. دیکھیں الیکشن میں ڈسکشن تو کارکردگی میں بنتی ہے نا, کہ بھی ان کے پاس 3.5 سال تھے, انہوں نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا. اب آپ نے جو نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے وہ یہ پھیلائی ہے کہ جناب یہ جو 3.5 سال والے خان صاحب تھے نا, انہوں نے رج کے ہمیں چور 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 کرپٹ کر لو جی, میچ برابر ہو گیا. یہ بیسیکلی 2020 میچ, ابھی آپ نے ہمیں چور کا, ہم نے آپ کو چور ثابت کر دیا. میرا کویسچن ہے جو ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہے وہ تو پھر پوائنٹ یہ ہے کہ پھر آپ کا یہ سسٹم کس لیے ہے. میں نے جو شروع سے آپ سے سوال اٹھایا تھا وہ میں وہیں کہ وہیں کھڑا ہوں. اگر میں نے ٹاک شو سے, اگر میڈیا سے یہ سمجھنا کہ گوگی واقعی کرپٹ ہے کہ نہیں ہے, تو پھر تو آپ کو سسٹم کی ضرورت نہیں ہے. میرے 18,000 ارب تو بند کرو نا یار. یہ پنجاب پولیس ہم نے 1,000 روپے کے بند دی, وہ پیسے تو مجھے واپس کرو. چلو چھوڑو, یہ تو کہانی ختم کرو نا. یہ 25-30 انٹیلیجنس ایجنسیز بنائی ہیں, یہ ایف آئی اے بنائی ہے, اتنے سرکاری پیسے آنے تھے جو بتایا گیا کہ وہ قومی خزانہ میں جائیں گے, وہ بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, ہمارے تو آج تک اکاؤنٹ نمبر ہی ٹھیک نہیں ہوئے. صدیقی ہمیں پرنسپلی یہ بات کرنی پڑے گی, اسی پہ کھڑا ہونا پڑے گا. یہاں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے سب نے آج اپنے عدالتی اور اپنے جو انصاف کا نظام ہے اس پہ عدم اعتماد کیا ہے. وہ آپ کو بتانے آگے کہ یہ چور ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو نہیں بتا رہے کہ یار یہ سسٹم آپ کو بتائے گا کہ وہ چور ہے کہ نہیں ہے. میں قطر نہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, نہ میں اس پہ الزام لگا رہا ہوں. یہ تو ایک سسٹم ہے. اگر عطا تارڑ نے مجھے بتانا ہے کہ کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں ہے, تو پھر بند کرو عدالتیں ساری. اتنے جج رکھے ہیں, 8-8 لاکھ ان کو پینشن دیتی ہو, ان کے گھر میں پینشن ہے, 500 لیٹر پٹرول ہے, 15 ان کے ملازم ہے. کہانی مکاؤ, ٹھیک ہے, سیدھا صاحب ہے. عطا تارڑ آ کے پریس کانفرنس کر دے, ٹاک شو میں ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. تو پاکستان کو سوال یہ ہے, میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ اس نظام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان ٹاک شو سے آپ نے چلانا ہے کہ نظام کے ساتھ چلانا ہے, اداروں سے چلانا ہے. اچھا, دس از دا کوسچن. یہی معاملہ رانا صاحب میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہ یہ معاملہ ایک کہانی کے 2 سرے ہیں, جس میں توشہ خانہ ایڈ کر لیں, جس میں یہ آپ کے اب فراگوگی کے معاملات ایڈ کر لیں, عثمان بزدار کی کرپشن ایڈ کر لیں, اور دوسری طرف پھر وہ 9 مئی ہے, دیگر واقعات اور معاملات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک طرف زیادہ ایفرٹ ہو رہی ہے, یا کوئی ایک چیز دوسرے کو میلو ڈاؤن کر رہی ہے, اس کی ہائپ کو ختم کر رہی ہے؟ اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ طاہر ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر اتنا جو معاملات ہیں, جو عدالتیں بنائی ہوئی ہیں, باقی پروسیکیوشن کے نظام ہے, پھر اس کو بند کر دیں, پھر ٹی وی ٹاک شوز پہ ذمہ داری لگا دیں, طارڑ صاحب جیسے لوگوں کی ذمہ داری لگا دیں کہ وہ فیصلے سنا دیں, جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. وہ جو پہلے بھی ہوتا رہا, تو پہلے شہزاد اکبر صاحب تھے, شہباز گل صاحب تھے, فواد چودھری صاحب تھے, مطلب ایک لائن تھی, فیاض چوہان تھے, فردوس عاشق اعوان تھی. مطلب کوئی, یہ تو ہمیشہ سے ایک سلسلہ چلتا آیا ہے. میں نے تو آپ کو سٹارٹ میں یہ بات کہی تھی کہ اب اس معاملے کو منطقی انجام پہ پہنچائیں. طاہر ملک صاحب جو لکھی پڑی بات کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سنجیدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اصل ایشو تو وہی ہے. لیکن نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں 17-18 پہ کروں گا کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور بظاہر وہ زیادتی تھی, سسٹم ان کو نکالنا چاہ رہا تھا, عدلیہ ان کی پارٹ اینڈ پارسل تھی, اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا. اس کے اوپر شوکت عزیز صدیقی گواہ ہوئے, اس کے اوپر ارشد ملک کی گواہی آئی کہ سزائیں بھی غلط تھی اور ملک کو ایک غلط ٹریک پہ ڈالا گیا. آج اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے, پہلے انہوں نے بتایا کہ ہم سیاست سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, پھر 9 مئی آ گیا, اور پھر وہ نہیں مانتے کسی چیز کو بھی, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, تو ہم اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی منطقی انجام پہ پہنچائیں. چاہے وہ فوجی عدالت نے فیصلہ دینا ہے, سپریم کورٹ میں آپ اپیل کیجئے, نظر ثانی کی فیصلہ لیجئے, یا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیس چلائیے, لیکن اس کام کو فنش کیجئے. یہ بہت لمبا کام ہو گیا, ہم بہت زیادہ اس چکر میں پھنس چکے. پوری دنیا میں ہم مذاق تو ویسے ہی ہیں, ہمیں ڈیل کرنا ہے پاکستان کے کرائسس کا. نہ ہم آبادی بم کے اوپر جا سکتے ہیں, جو اصل بم ہے ہمارے لیے, جو سب سے بڑا ایٹم بم ہے, جو ہم نہیں سنبھال رہے ہیں. ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس بات کے کہ میں اور آپ بیٹھ کے بحث کریں. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. جو آپ کا سوال ہے, جو جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ شاید معصوم عن الخطا ہی تھے, کہ ایک آدمی کو اگر آپ نے پکڑنا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, باقی میرے گھر والے کر لیں, آپ کی اہلیہ بھی کر لیں, اور آپ کی اہلیہ کی دوست بھی کر لیں, اور سب کچھ کر لیں, اور ان پہ الزامات اس وقت بھی آڈیو ویڈیوز کی صورت میں آ جائیں کہ لوگ کیسے کر رہے ہیں, کوئی بھاگ جائیں,
تو نہیں ہوگا حل کہ آپ صرف یہ کہیں کہ جی وہ خان اکیلا ٹھیک تھا. اگر اس کے ساتھ عثمان بزدار اینڈ کو یہ سب کچھ کر رہے تھے تو خان کے اوپر الزام سب سے پہلے آتا ہے. آپ اور ہم یہ کہہ کے نہیں ہٹا سکتے کہ جی وہ ٹھیک تھا باقی اس کے ساتھ. وہ تو خود یہ کہتے رہے کہ نیچے چوری ہوتی تب ہے جب اوپر کام خراب ہو. اوپر نہیں 92 کے ورلڈ کپ کا کریڈٹ وہ لیتے کس بات پہ؟ وہ جیتے تھے نا, ٹیم تھی جی میری, میں مانتا نہیں تھا کسی کی. تو آج کس کی مان رہے ہیں, کس کی سن رہے ہیں؟ وہ ٹیم کس نے بنائی تھی جو 2 گھنٹے اور 2 ہفتے میں اپنی پارٹی کی لائلٹی چھوڑتے ہیں اور اپنے چیئرمین پہ الزام لگا دیتے ہیں آ کے. یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں نہیں ہوا اس طریقے سے. پی ایم ایل این کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی 2016 17 18 میں. ان کے ساتھ وہ سرتاپا نیب کے چیئرمین تھے اور ڈٹائی کے ساتھ اس وقت محکمہ زراعت لگا ہوا تھا پورے ساؤتھ پنجاب سے لوگوں کو. مطلب آپ اور ہم بھول کیوں جاتے ہیں کہ جی یہ ہوا تھا تو کہ جی ماضی میں غلط ہوا تو اب ٹھیک ہو جائے گا. بھائی ایک دفعہ بیٹھ کے یا تو سارے سچ اور جھوٹ بول لیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے جس نے فوج نے اسٹیبلشمنٹ مطلب عدلیہ ہے, سول بیوروکریسی ہے, سیاستدان ہے, جو اعلی کار بنے ہیں, جو اعلی کار بنتے جا رہے ہیں, سب کو ونس فار آل آپ ایمنسٹی بھی دیں گے. ان سے جرائم کا ارتکاب جو ہوا ہے اس کو منوا لیں, سن لیں اور آگے کے لیے جہت بنا لیں. اگر آپ ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنا کے دنیا سے انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, اس ماحول میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں چل سکتی. اپنے لوگ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں, ان کا جا کے اپنے کہیں نہ کہیں جا کے کوئی اینڈ کرنا ہے. آپ نے سزائیں دینی ہے نا, تو میں کہہ رہا ہوں عدالت کے ذریعے دلوائیے, بیچ میں نہ چھوڑیں. اس سے اعتبار اٹھ رہا ہے ہم سب کا. اچھا میں اس میں اسی پوائنٹ کو میں ذرا جمیل صاحب کی طرف کوئکلی لے کے چلتا ہوں. جمیل صاحب یہ زیادتی کا لفظ استعمال کیا عامر الیاس رانا صاحب نے کہ 2017 میں زیادتی ہوئی, اب 2022 میں جنرل کو ہوا وہ بھی کسی کے لیے زیادتی ہے, پھر 9 مئی کو ہوا وہ کسی اور کے لیے زیادتی ہے. تو ہم زیادتیوں میں پھنسے رہیں گے, پرانی تاریخوں میں الجھے رہیں گے, یا ہم نے آگے کی طرف بھی دیکھنا؟ ہم اتنے شارٹ سائٹڈ کیوں ہیں کہ ہم ایک تاریخ پہ رک کے اور کسی ایک زیادتی کا جو ہے وہ معاملہ لے کے چلتے ہیں؟ ان زیادتیوں سے آگے کب بڑھیں گے جمیل صاحب؟ بس ہم کنفیوژن پھیلانے میں جو ہے بہترین ماہر ہیں تمام کے تمام. ہماری چاہے پولیٹیکل پارٹیاں ہوں یا باقی لوگ ہوں, تو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. اس میں تو معاملہ وہی سیدھا ہے جو ہم بات پہلے کر چکے ہیں. وہ آپ جو ادارے آپ کے ہیں ان کو آپ کام کرنے دیں, جو سیاستدان ہیں وہ اپنا کام کریں. لیکن آئیڈیلی تو یہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے, لیکن آج تک تو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. کم از کم پچھلے 3 دہائیوں میں ہم نے یہ کام نہیں ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب ہم کیسے تصور کر لیں جبکہ گورننس آپ کی زمین بوس ہوتی جا رہی ہے. گورننس آپ کی بتدریج جو باتیں ہم نے گفتگو کی ہیں پچھلے اس پورے سیگمنٹ میں, اس کا اگر آپ احاطہ کریں تو اس کا فرق تو ملک پہ پڑا ہے, فرق تو گورننس پہ پڑا ہے, فرق تو سسٹم پہ پڑا ہے. اور جس کی وجہ سے آج یہ نوبت ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو نہیں آ رہا ہے, ہماری سیکیورٹی مخدوش ہے, ہماری معیشت مخدوش ہے. ہم اتنے ایسے معیشت کے اس دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی آواز زیادہ اوپر نہیں بڑھا سکتے ہیں دنیا یا اقوام کے سامنے, اس لیے کہ ہم نے کشکول لے کے پھرنا ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات کی اصل جڑ تو یہی ہے. اب اس جڑ کو, سرے کو پکڑنے کے لیے کوئی مرد مومن, مرد ہمت ہمیں چاہیے جو کہ جڑ کو پکڑ کے, اور کیا کچھ نہیں کرنا ہے ہم نے, جو ادارہ ہے اس کو دوبارہ مضبوط بنا کے اس کو اپنا کام کرنے دینا ہے. اور سیاستدان کو جمیل احمد خان صاحب اس میں جو اب یہ کیا بات ہوئی, مرد مومن اور پھر اس میں اضافہ کر ہی لیں مرد حق والا, تو یہ مرد مومن اور مرد حق, میں تو سمجھا تھا ضیاء الحق. ہاں میں اسی لیے کہا, میں نے کہا اضافہ کر ہی لیں آگے مرد حق والا بھی. تو ہمیں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں ہر 5 سال بعد ایک نیا مرد مومن, مرد حق, ایک نیا انقلابی, ایک نیا بیانیہ, اور اس کے پیچھے پوری محنت اور کیمپین کے ساتھ ملتا ہے, اور ہم بھی آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں آمین. یہی ہے جی, اس لیے کہ ہمارے لیے کوئی چوائس نہیں چھوڑا جاتا ہے. آپ اگر آنکھیں بند کے نہ کریں, اگر آنکھیں بند کر کے اگر نہ ایسا کہیں تو پھر وہ جو پھر آنکھیں کھول دی جاتی ہیں وہ حالات آپ کے بدل سے. جی ہاں بالکل, آنکھیں بھی کھول دی جاتی ہیں. بس اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی میرے خیال میں. اب پروڈیوسر کا بھی اصرار ہے کہ ایک بریک لے لی جائے اس سے پہلے کہ آنکھیں باقاعدہ طور پہ بند ہو جائے. کرتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. انتخابات کا موسم ہے اور اپنے ابتدائیے میں بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ اتحاد بھی بن رہے ہیں اور دیگر کچھ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں الائنسز مل جائیں گے, وزن ادھر سے ادھر پڑتا ہوا نظر آ جائے گا. لیکن ایم کیو ایم کا اتحاد بڑا معنی خیز ہے. پاور کوریڈورز کی اہم جماعت مسلم لیگ نون کی طرف چلی گئی ہے. تو ذرا عامر الیاس رانا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سارے معاملے کو. یہ جو اتحادیوں کی سیاست ہے یا میل ملاپ ہے, اس میں بڑی پازیٹیو باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہہ دیا کہ پی ٹی آئی سے بات کر لیں گے لیکن -9 مئی مائنڈ سیٹ. کل مزمل اسلم صاحب ہمارے پروگرام میں کہتے تھے کہ دنیا میں میثاق معیشت ہوتا ہی کہیں نہیں ہے, لیکن پھر بھی چلیں لارجر گولز کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں. محمود مولوی صاحب کی البتہ رائے یہ رہی کل کہ آپ سب کچھ یہ طے کر لیں اس سے پہلے کہ
کہ تیسری قوت آ جائے. ان کو تیسری قوت کا بہت ڈر تھا. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سارے ایشو میں جب میل ملاپ بھی ہو رہا ہے, بیٹھ بھی رہے ہیں, اتفاق بھی ہو رہا ہے, تو پھر بھی سیاسی جماعتیں لارجر گول پہ یعنی اکانومی پہ ہونا, اکانومی کا الیکشن چاہیے, اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اگر اب نہیں آئیں گی 1 پیج پہ تو پھر کب آئیں گی؟ یعنی ہم اس کروشل پوائنٹ پہ بھی سیاست ہی کرتے رہیں گے یا ہم کچھ سیکھیں گے بھی؟ جب آپ ایک سانس میں یہ بات کہیں کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والوں کو مائنس کر دیں, تو ظاہر ہے پی ٹی آئی تو نہیں بیٹھے گی. ان کا تو چیئرمین اس کے اندر بظاہر نظر آ رہے ہیں, ان کے اوپر کیس ہوئے ہیں, پرچے ہوئے ہیں. اور جب آپ باقی پارٹیوں کی باتیں کریں گے تو ہر پارٹی یہ کہے گی کہ جی مجھے تو کھلا چھوڑ دیں. جو پارٹی خاص طور پہ 2018 کے الیکشن کی ٹوٹل بینیفیشری ہے, اس کی تو یہ خواہش ہے نا. اور مساق معیشت اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر پاکستان چلتا نہیں ہے. محمود مولوی صاحب کی آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ ڈرا رہے تھے, یہ ان کی خواہش ہے کہ تیسری قوت آ جائے تاکہ ان کی جان چھٹ جائے. وہ کراچی میں لوگوں کے ساتھ فیس نہیں کر سک رہے, ان کی خواہش ہے تاکہ سارا ملبہ تیسری قوت پہ پڑ جائے. اب تیسری قوت کو بھی تو پتہ ہے نا کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں. ان کے پریڈیسیسر نے جو کام کیے تھے اس نے پاکستان کو یہاں پہنچایا, کیونکہ سب سے پہلے آپ اگر سیاستدانوں کو تو ہم اور آپ فوراً لتاڑ دیتے ہیں, لیکن جن لوگوں کے ذریعے پروجیکٹ چلتے ہیں, اور آج پھر نیا الزام ان کے اوپر آ رہا ہے, تو بیٹھ کے میں نے جو پچھلے سیگمنٹ میں کہی, تو پھر بٹھائیں سب کو, پھر آئیں سارے سامنے, کیونکہ ذمہ داریاں سب کو لینی پڑیں گی. میں اور آپ بیٹھ کے اگر 1 یا 2 اداروں پہ متون کر دیں گے اور تیسرے چوتھے کو چھوڑ دیں گے, کل کوئی فیسیلیٹیٹر تھا, آج کوئی فیسیلیٹیٹر ہے, کل کوئی فیسیلیٹیشن میں تھا, آج کوئی اور آ رہا ہے, اس کے اوپر الزام آ رہا ہے. وہ کہتا ہے میرے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی تھی کہ مجھے کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہے نا واپسی کے لیے, کہ آپ نے حد کر دی کہ آپ کو پاکستان میں کوئی قانون نہیں ملتا اور آپ مجھے اقامہ میں اڑا کے بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کے سپریم کورٹ کے 5 ججز اڑا دیتے ہیں, 1 جج مانیٹرنگ جج بن جاتے ہیں, اور وہ فیصلہ ہائی کورٹ سے ختم ہو گیا ہوا ہے. صرف نواز شریف کی پیشی کی دیر ہے, مریم اور صفدر تو بری ہو چکے ہیں نا. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ کہیں تو کوئی غلطی مانے. وہ 9 مئی کر کے بھی کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے کہ مجھے اگر کمانڈوز پکڑیں گے تو کنٹونمنٹ میں لوگ میرے جائیں گے. آج بھی ان کی خواہش دیکھیں, انگیجمنٹ کمیٹی انہوں نے پولیٹیکل بنائی ہے. ایک شخص جو ان سے ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تو سیدھی اس کے اندر بحث کریں گے, ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے, اور ہم نے معاملے کو چلانا ہے. اور ایک کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے. کیسے وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی بنا رہے ہیں؟ یعنی آپ دونوں طرف سے کھیلنا چاہتے ہیں. آپ کو وہ رستہ تو نہیں ملنے لگا کہ اب آپ کسی کو ڈرا لیں گے, دھمکا لیں گے. وہ 9 مئی کے بعد رستہ ختم ہو گیا ہے. اب آپ کو پولیٹیکل راستہ لینا ہے تو پولیٹیکل اوریجنل جو آپ کے جہاں پہ بھی چھپے ہوئے ہیں وہ بھی آئیں سامنے, بیٹھ جائیں, بات کریں. رستے سب کے پاس ہوتے ہیں, آپشن. آپ نے آپشن ختم کیے ہیں تو پھر آپ کو آپشن سیاستدانوں سے ملے گا, اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملے گا. ان کے گھروں میں تو آپ نے جا کے حملے کیے, اسٹیٹ پہ حملے کیے. آپ کو نواز شریف سے بات کرنی پڑے گی, آپ کو مولانا فضل الرحمان سے بات کرنی پڑے گی, آپ کو آصف علی زرداری سے بات کرنی پڑے گی. اگر پی ٹی آئی کو کوئی بھی لیول پلینگ چاہیے ہے یا پلینگ فیلڈ چاہیے سیاست کے اندر, تو سب سے پہلے انہیں ان کے پاس پہنچنا پڑے گا, اور یہی رستہ دے سکتے ہیں آپ کو. دوسری پارٹی اب آپ کو رستہ نہیں دے گی. یہ سمجھنے کی بات ہے. میں اور آپ جتنی دیر مرضی بحث کر لیں اس میں. ٹھیک ہے, یعنی دوسری پارٹی کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر والوں سے, یعنی سیاسی جو گھرانہ ہے اس کی طرف رجوع کریں. خیر ملک صاحب, اس میں یہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو چرچا ہے یہ بڑا معاملہ ہے. بلاول صاحب نے کل کہا کہ جی ملے نہ ملے وزیر اعظم ہمارا ہے, ہم پھر بھی گے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں صرف ہمیں پلینگ فیلڈ ہی دے دیں, لیول بھلے نہ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ 9 فروری کا جو دن ہوگا اس دن ڈیبیٹ یہی ہو رہی ہوگی کہ جی دھاندلی ہو گئی, کوئی کہہ رہا ہوگا دھاندلا ہو گیا, کوئی کنٹینر نکالنے کی بات کر رہا ہوگا. اب اس دن کو 8 فروری کو اور اس سے پہلے کے سارے پروسیس کو شفاف کس طرح بنائیں, ٹرانسپیرنٹ کس طرح بنائیں, اس الزام سے کیسے دور کریں. اس میں پھر عامر الیاس رانا صاحب والی تجویز لیا ہے کہ اس دن سے پہلے سب بیٹھ جائیں, طے کر لیں, جس نے جو غلط کیا مان کے آگے بڑھے. اس طرح ہو سکتا ہے یہ؟ رانا صاحب کو میرے سے زیادہ پتہ ہے اس ملک میں کس کی کیا اوقات ہے, ان کی کیا اوقات ہے, بیٹھ کے کیا فیصلہ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی بٹھائیں. مطلب وہ تو دل پشوری کرنا ہے تو جتنا مرضی کر لیں. ذرا فنڈامنٹل مسئلے کی طرف آتے ہیں. دیکھیں پاکستان 47 سے بنا ہے, 1970 میں 1 مین 1 ووٹ ہوا ہے. آپ کا پہلا جب الیکشن 1970 کو ہوا, اس پہ آپ نے جب الیکشن کرایا کہتے ہیں جی بڑے فیئر تھے. کون سے فیئر الیکشن تھے؟ آپ نے اسمبلی نہیں بلائی آج تک, وہ ملک ہی ٹوٹ گیا. اور وہ ورلڈ ریکارڈ بنایا شیخ مجیب نے, عوامی لیگ نے صرف 2 سیٹیں مس کی. میرا جو بڑا بنیادی سوال ہے, ہم سسٹم پہ سوال میں کر رہا ہوں کہ جو سسٹم اپنی قیام کے 75 ایئرز میں ایک فیئر اور فری الیکشن نہیں دے سکا, جو بنیادی مسئلہ ہمارا وہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ نہ 9 مئی ہے, نہ نواز شریف ہے,
نہ پیپلز پارٹی ہے نہ پی ٹی اے. یہ بات کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نظام میں سب کو ایز اے سوسائٹی میں بات کروں, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, اس میں پولیٹیشین بھی شامل ہے, اس میں سارے شامل ہیں. دس از دا 1 پوائنٹ ایجنڈا. باقی مجھے کوئی غرض نہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملک کا جو سیاسی اور جو ریاستی اور سرکاری نظام ہے وہ بیٹھے ایک پوائنٹ پہ, وہ بیٹھے کہ یار ہم وی ہیو ٹو انشور ون تھنگ. وہ انشور کیا کرنا ہے؟ فیئر اور فری الیکشن. کیونکہ جو آپ کی ساری بنیاد ہے, جو ماں ہے جو سارے مسائل کی, وہ کہاں سے چلتی ہے؟ آپ لے لیں, مجھے کوئی اگر اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی. ساری بیس بنی ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے پہلی ایک بیس بنا دی ہے کہ جناب دیکھیں ہم پہ ہیٹ آئی ہوئی ہے, ہم پہ 9 مئی ہماری تو خیر ہی نہیں ہے. زرداری صاحب دبے دبے لفظوں میں اپنا بلاول پہلے ہی شور ڈالا کہ ہمیں جی لیول پلے فیلڈ نہیں مل رہی. حالانکہ بندہ پوچھے, وہ کونڈریس رائس ہے, وہ سیکٹری بولتے ہیں وہاں پہ امریکہ میں, وزیر خارجہ تھی, اس کی کتاب پڑھنے وہ لکھ رہی ہے کہ جنرل مشرف نے 2006 میں ہم نے ملاقات کر لی تھی بے نظیر تھے, ہمیں بتا دیا تھا ہو ول بی دی فارن منسٹر پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ بھی اس طرح کرتے رہے. کون نہیں کرتا؟ یہاں پہ سب کی فیلڈ ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب باری میری نہیں آئے گی تو پھر ہم اصول کی بات کریں, پھر لیول فیلڈ کی. کیونکہ اب نواز شریف کی اس وقت لاٹری نکلی ہے, آپ صرف ایک کام کر لیں. نکل گئی ہے نہیں, لاٹری نکلی ہوئی ہے, میں کہنا رکھا, آپ ایک کام صرف کر لیں. 2018 کے جتنے بیانات چیئرمین پی ٹی آئی کے وہاں پہ نواز شریف لکھ دیں, اور جو اس کے بیانات تھے وہاں پہ آپ نواز شریف لکھ دیں. آپ کو 1 انچ کا فرق نہیں پڑے گا. 2018 میں کیا تھا کہ نواز شریف نااہل ہوگا, ہو گیا. نواز شریف کو جیل ہوگی, ہو گئی. اس کی پارٹی ہرے گی, ہار گئی. اس کو حکومت نہیں ملے گی. اب کیا ہو رہا ہے؟ سیم. تو ہم تو بھائی ایک ایکشن ریپلے کر رہے ہیں. تو بنیادی سوال یہ ہے, یہ نظام سے میرا سوال ہے, آپ سے نہیں میں کہہ رہا تیری میری کی اوقات کاکا. سیدھا صاحب ہے, جن کا یہ ملک ہے وہ فیصلہ کریں کہ یار الیکشن کرانے ہیں, تب بھی بتا دیں نہیں کرانے. ہم تو بہرحال تقریریں کر کے ٹاک شو سے پیسے پوسے لے لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ٹائم اچھا پاس ہو رہا ہے بس. چلیں اس سے پہلے کہ وقت ہی ختم ہو جائے, میں ذرا جمیل صاحب کو بھی. جمیل صاحب, آپ نے سنا ہے ملک صاحب کہہ رہے ہیں سسٹم جو ہے وہ اپنے قیام سے اب تک ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں دے سکا, تو اب میں 2024 میں یہ امید کیوں لگاؤں کہ 8 فروری 2024 کا جو دن ہوگا وہ فری اینڈ فیئر ہوگا, بڑا جو ہے اس میں سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. میں ایسی امید ہی کیوں رکھوں؟ آپ رکھتے ہیں ایسی امید؟ نہیں, بات یہ ہے کہ تو معروضاتی حالات جو ہیں اس لحاظ سے ملک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے معروضاتی حالات رہے ہیں یا جو ہمارے مالیاتی حالات رہے ہیں اس میں جس جگہ پہ گاڑی چل رہی تھی اور جس طریقے سے ہم نے مزید اس کو خراب کیا اور جس کی وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچے. دیکھیں ہماری یہ حالت خراب نہیں تھی جب ابتدائی دور میں پاکستان کے ہماری ایڈمنسٹریشن, ہماری گورننس, ہمارے ادارے اس سے بہت زیادہ مضبوط تھے. اب تو حالت یہ ہے کہ آپ باہر ملکوں میں اپنا کسی ایکسٹراڈیشن کے لیے کیس بھیجیں تو بالکل کہتے ہیں کہ جی آپ کا نظام عدل جو ہے پہلے تو اس کے بارے میں سمجھائیں کہ کیا ہے اس میں. تو انصاف کی بات والی تو وہاں بات کم ہی ہوتی ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ ایک اور فیشن بن گیا ہے کیونکہ ادارے کمزور ہوئے ہیں, سیاست بھی کمزور ہوئی ہے, سیاسی معاملات بھی کمزور ہوئے ہیں, تو کم سے کم یہ ایک ایوولوشنری پروسیس چلتا رہے. ڈیموکریسی کا ایوولوشنری پروسیس فرانس میں 160 سال چلا, پھر جا کے ان کو جمہوریت کے کچھ تھوڑے بہت پھل اور فروٹ نظر آنا شروع ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس بھی اس گاڑی کو اگر چلنے دیا جائے تو یہ آٹومیٹکلی اس میں جتنی خرابی جمہوریت میں سیاستدان پیدا کرتے ہیں اسی جمہوریت سے وہی خرابی دور بھی ہوتی ہے. اس کو چلنے کی والی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک فیشن بن گیا ہے ہمارے ملک میں. لوگ آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگا کے ایک نیریٹو ڈیولپ کر لیتے ہیں, ایک ووٹ بینک قائم کر لیتے ہیں. بھائی ابھی کی بات کریں یا ووٹ کو عزت دو کے وقت کی بات کریں یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور کی بات کریں. تو اس لحاظ سے جب وہ دیکھتے ہیں تو ایک اداروں کو جن کی ہم آبیاری کرتے ہیں ہم ان کی تذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں بھی بہت دفعہ جو لغزشیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی ہوا ہے, لیکن کیونکہ یہ ہمارے اپنے ٹیکس کے پیسوں کے ادارے ہیں, ہماری اپنی آبیاری کیے ہوئے ہیں, تو اس پہ سیاست چمکانا وہ بھی مناسب نہیں ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے ان تمام بڑے بڑے لوگوں کو کون بیٹھائے, بڑے بڑے اداروں کو کون بیٹھائے. کیونکہ میں خود انوالو رہا ہوں, جب میں اقوام متحدہ میں کچھ عرصے کے لیے, کافی عرصے کے لیے میں نے کام کیا, تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے تمام پارٹیز کو پہلے تو اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, لیکن ہمیں ایسی ناامیدی بھی نہیں کرنا چاہیے. غلطی کیا ہے نہیں جی بالکل بغیر تو, لیکن یہاں تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ احساس کے مرہم سے شفا دینے چلے ہیں, ان تازہ مسیحاؤں کا انداز تو دیکھو اور کچھ اور الجھ جائیں گے. میں آپ کی والی اس بات کو ذرا, آپ نے کہا گاڑی کو چلنے دیں, اب میں یہ گاڑی چلتی کیوں نہیں ہے, گاڑی کے پہیوں میں کیا مسئلہ ہے, کوئی
اس کی پروفائلنگ کا مسئلہ ہے, گاڑی کے اور کیا ٹیکنیکل معاملات ہوتے ہیں. خیر میں اتنا ٹیکنیکل آدمی تو نہیں, لیکن عامر الیاس رانا صاحب, جو جمہوریت کی گاڑی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جمہوریت کی گاڑی کے بجائے جمہوریت کی کیسٹ ہے, یہ 5 سال بعد آ کے پھنستی ایک ہی جگہ ہے, اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں وہ پین ڈال کے ہم اس کو واپس وہیں لے جاتے ہیں پیچھے, اور وہ پھر چلتی ہے اور پھر وہیں پھنس جاتی ہے. تو یہ کیسٹ بدلیں, کیسٹ بنانے والا بدلیں, کیا کرنا, شروع کہاں سے کریں؟ لیکن دائرے کا سفر ہے اور 75 سال سے ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. مارشاء اللہ بھی دیکھتے ہیں, جمہوریت بھی دیکھتے ہیں. میں جمیل صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ اس کو چلنے دیں, کیونکہ جب جن کو چور ڈکیت مل کے بنایا گیا, جو ہمارے سیزنڈ سیاستدان ہیں, اور کوئی روم نہیں چھوڑا ان کے لیے, پھر جس لاڈلے کو لائے اس نے ان کے لیے بھی روم نہیں چھوڑا, جو اسے پیار سے ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر کر کے لے کے آئے, سلوٹ دیے, سب کچھ کیا, اس نے حملہ بھی انہی کے اوپر جا کے کیا کہ لو پھر مجھے بہت لاڈ پیار کیا اور تم نے ان کو گندا کر لیا. ان کے خیال میں یہ تھا کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اب ان کو سمجھ آ گیا کہ گانا میں نے بنایا تھا نیکسٹ ٹو اڈیالہ جیل, اور میں اس پہ بیٹھ کے سر دھنتا تھا, آج وہ سن رہے ہوں گے وہاں پہ. سر تو نہیں دھن سکتے, اللہ تعالیٰ سب کو مشکلات اور مصائب سے نکالے, لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں سوچا کہ مجھے جو بات ہوا ہے کہ سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی. پھر آپ سب سے باتیں کر سکتے ہیں, منوا بھی لیں گے, منا بھی لیں گے, پریشر بھی ڈال لیں گے, لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا. سیاستدانوں کو موقع ملنا چاہیے, الیکشن لینے چاہیے, الیکشنوں کو نہیں جانا چاہیے. آج ہمارے پاس جو چیف جسٹس ہیں, ان کے اوپر پتہ اب کیا الزام ہے کہ جی انہوں نے بھی وہ 90 دن والی بات پہ تو نہیں کی, یعنی الیکشن نہ ہو پہلے 90 دن پہ ٹانگ دو. بھائی جس چیف جسٹس سے آپ کو ساری امیدیں تھی وہ کیا کر کے گئے؟ وہ 27 صفحے ہم کہاں لے کے جائیں جس میں کسی کو سزا ہی نہیں دی اور فیصلہ دے دیا. ایشو یہ ہے کہ اب ہمیں آگے جا کے کرنا کیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں, آگے کی آپ نے بات کر دی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ملک صاحب سے بھی جو میں نے سوال پوچھا کہ 8 فروری 2024 کے دن کو پھر صاف شفاف کیسے بنا, آپ کہہ رہے ہیں دائروں کا سفر ہے, اس دائرے سے کیسے نکلیں اور اس دن کو کیسے ہم ایک نیا پریزیڈنٹ سیٹ کر دیں کہ چلیں جی جو ہو گیا آگے بڑھتے ہیں. 9 فروری کو میں اور آپ یہ ڈسکس نہ کر رہے ہوں کہ دھاندلا ہوا ہے. یہ نہیں ہوگا ابھی فوراً. اگر آپ اور کسی اس دنیا میں آئے جہاں سے ہم ورلڈ کپ میں جانا چاہتے تھے کرکٹ کی, جہاں گوگل نے ہمیں دھوکہ دیا کہ بارش بنگلور کی بجائے اسلام آباد میں ہو گئی, پھر تو آپ یہ صاف اور شفاف کی بات کریں. الیکشن ویسا ہی ہوگا جیسے اس ملک میں ہوتا آیا ہے. اس کے اندر آپ کو سزاؤں کے بعد جگہ بنانی پڑتی ہے. کیا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں مرحوما نے اور پھر زرداری صاحب, ان لوگوں نے ہار جیت کے بعد اداروں پہ حملے کیے تھے؟ یہ فرق ہے سیاست کا, سیاستدانوں کے اندر, کہ آپ کے رویے میں جمہوری لچک ہی نہ ہو, آپ بات ہی نہ کریں. یہ ہے وہ گڑبڑ جہاں پہ آج نظام پھنسا. اور اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پاپولیرٹی اتنی ہے کہ ہم کھمبے بھی کھڑے کریں گے. بھائی آپ کر لیجئے, پھر ووٹر کو بھی لے آئیے گا. ووٹر تو جتنا بڑا کھمبا ہو اس کو آپ کو نکالنا پڑتا ہے, اور اگر آپ ووٹر نہیں نکالیں گے تو پھر آپ دھاندلی کرتے رہیں, الیکشن تو ہو جائیں گے. آپ کو لوگوں نے سلیکٹڈ کہا نا کہ RTS بٹھایا گیا تھا, کیا ہو گیا؟ آپ اگر اپنے اس ادارے سے نہ لڑتے, رستہ لیتے اور دیتے, کیونکہ آپ کی فہرست میں نہیں تھا, لہذا آپ نے سب کو پھنسا لیا. اب اگر سسٹم دے رہا ہے, میں تو سمجھتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کو کچھ دنوں میں ایسا ماحول بنانا پڑے گا. وہ کیسز تو بڑے بڑے لا رہے ہیں اور لانے بھی چاہیے, لیکن بٹھانے کے لیے آؤٹ آف دی باکس سلوشن نکالنا پڑے گا, پھر ہم چل سکتے ہیں. ادروائز آپ جو مرضی, میں کہہ رہا تھا فیسیلیٹیشن کونسل بنا لیں, کچھ کامیاب نہیں ہو سکتا یہاں پہ جب تک لوگوں کے ذہن میں یہ رائے نہیں ہوگی کہ ہمیں اس ملک کو چلانا ہے اور چلنے دینا ہے. خیر ملک صاحب, اس میں پھر جو دائروں کا سفر ہے اس میں جمہوری لچک کا معاملہ پھر رانا صاحب نے کنکلوڈ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری لچک کا مسئلہ, اور اس میں پھر سب سے زیادہ شارٹ سائٹڈ کون رہا ہے, جس نے لچک ہی نہیں دکھائی؟ نہیں یار, بڑا معاملے تو بڑے سمپل ہیں. میرا یہ ڈیموکریسی کی ہمیں سمجھ نہیں ہے, یا شاید پتہ نہیں ہم نے کوئی انوکھا سا نظام بنا لیا. ایک سمپل سا نظام ہے ڈیموکریسی. اس میں ہوتا ہے آپ ووٹ دیتے ہیں, آپ کارکردگی کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, اگر وہ ان کو اچھے لگیں آپ کو دوبارہ ووٹ دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. 23 وزیر اعظم جا چکے ہیں, جو موجودہ اپنے کاکڑ صاحب آئے ہیں 24ویں ہیں. 24ویں وزیر اعظم میں ایک وزیر اعظم پاکستان میں نہیں آیا جو عوام کے ووٹ سے آیا اور ووٹ سے گیا ہے. تو آپ بنیادی ڈیموکریسی پہ جب تک نہیں جائیں گے, آپ لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے. مجھے اپنی ساری پولیٹیکل لائف میں ایک لفظ سے بہت پیار ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو کا وہ لفظ میں کبھی نہیں بھول سکتا, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اگر آپ وہاں پہ نہیں جائیں گے تو پھر یہ کم ایریا پنجابی میں چلتی رہے گی. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, لیکن عوام کے ووٹ سے پھر 8 فروری کو وزیر اعظم منتخب ہو رہا ہے جمیل احمد خان صاحب, یا جس طرح سے رائے ہے رانا صاحب کی, ملک صاحب کی, کہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہوگا؟ نہیں, بات مجھے نہیں پتا کہ ظاہر ہے عوام کے
جی ظاہراً تو عوام کے ووٹ سے ہی پھر آنا ہے نا وہ. آپ اس کے برعکس اگر کوئی اور معاملات ہوتے ہیں تو حقیقی عوامی ووٹ سے آنا ہے یا ظاہری عوامی ووٹ سے آنا خان صاحب؟ نہیں، ظاہری اور باطنی دونوں عوامی ووٹ سے پہلے بھی آتے رہے ہیں اور اب بھی اسی طرح آتے رہیں گے. لیکن بات یہ ہے عوامی ووٹ سے پہلے آتے رہے وزیر اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں. کون سا بتا دیں میں وہ کہہ رہے ہیں بتائیں کون سا ظاہری اور میں نے تو دونوں لفظ استعمال کر لیا نا، ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے دونوں کا مجموعہ دونوں کو ملا کر یہ وزیر اعظم بنتے رہے ہیں اور لوگ اس میں آتے رہے ہیں اور اسی کے لیے کوشش بھی. آپ اس میں ایک جملہ اور ایڈ کر دیں. آئی ایم سوری لیکن اس میں ایک جملہ اور ایڈ کر دیں کہ کاش ہم یہ لیبارٹری بند کر دیں ایکسپیریمنٹس کی، یہ بھی کہہ دیں. نہیں، وہ اس کے علاوہ میں آپ کو بات کروں نا کہ یہ ہمارے جو ماشاءاللہ بڑے قداور سیاستدان ہیں یہ بھی پھر بعد میں چھپ چھپ کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدارا ہماری کوئی مدد، کوئی غیبی مدد، کوئی ظاہری اور باطنی مدد ہماری کوئی ہو جائے. پھر وہ معاملہ تو وہی آ کے بن جاتا ہے نا کہ پھر جو لوگ مدد جن سے مانگی جاتی ہے ان کو بھی بہت دفعہ بڑی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ چلو تھوڑی سی رسی ڈھیلی اور تھوڑی سی رسی ٹائٹ، تھوڑی سی مدد اور کر دی جائے. تو یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن رہا سوال جہاں تک الیکشن کا، الیکشن میں اگر یہی سارے سیاستدان سچے ہو جائیں، الیکشن کمشنر کے پاس جا کے کہیں کہ جو انٹرنیشنل آبزرور ہیں ان کی تعداد 10 گنا زیادہ کر دیں، ہر آر او کے ساتھ 2 انٹرنیشنل الیکشن آبزرور کو آپ لگا دیں، ٹھیک، کم از کم کچھ تو بہتری آ جائے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل. اور پھر بات یہ ہے کہ 5%، 10%، 15%، 20% تک آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں اس کی الیکشن میں، لیکن اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ تو آپ دیہاتوں میں بی ڈی سسٹم جب ایوب خان کا تھا اس زمانے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات تو اس میں ہے نہیں. اب ہم یا تو ریکنسائل نہیں کریں، بات صرف فرق ایک آ گیا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اب ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں کریکشنل کورس کرنا پڑے گا. 136 بلین کے ڈالر کے قریب آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، اس سے کہیں زیادہ ایکولنٹ روپیز میں آپ کے انٹرنل ڈیٹ ہے. آپ کی جو اس وقت حالت ہے اس حالت میں اگر آپ چلا گیا ایکسپورٹس آپ کی ہیں کوئی نہیں. میں بڑا خوبصورت طریقے سے آپ جو بنیادی نقطہ ہے جس پہ الیکشن ہونا چاہیے ہمارا اس طرف آپ اس ڈیبیٹ کو لے آئے خان صاحب. میں ذرا رانا صاحب یہ معیشت کا ہی الیکشن ہے، اس میں ہم نے یہ پلان پیش کرنا ہے ساری سیاسی جماعتوں نے کہ معیشت کو سنبھالنا کس طرح سے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے شارٹ سائٹڈ رہیں گے یا ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے رہیں گے کہ اس الیکشن میں بھی ہم پاکستان کے ڈیفالٹ پر سیاست کریں گے؟ ایشو یہ ہے کہ جب نواز شریف آ رہے تھے اور انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے خطاب کیا اور اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب کا نام لیا، آپ کے اور ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہوگی کہ نواز شریف کے پاس شہباز شریف چلے گئے ہیں، وہ میسج لے کے چلے گئے ہیں، آپ نام نہ لیں، آپ بات نہ کریں. سب ہم اور آپ سب کر رہے ہیں نا بات ان کے بارے میں. لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ نواز شریف کی تقریر 21 اکتوبر کو پاکستان کے معاشی معاملات پہ ہوگی، ڈیولپمنٹ پہ نہیں ہوگی. ان کا ترا رہا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے معاملے کو سنبھالنا ہے. آپ نہ سیزن سیاستدان کو چلنے دیں، نہ آپ لاڈلے کو چلنے دیں، تو چلائیں گے کہاں سے؟ رستہ تو بنانا پڑے گا بھائی. یہ میری اور آپ کی بحث ہو، ہم آئیڈیل جمہوریت ڈھونڈتے رہیں اور وہ بھی نہ ملے، تو جو مل رہی ہے اس پہ اکتفا کرتے ہوئے راستہ نکالیے. اور میرے خیال میں نواز شریف نے بڑا اچھا میسج دیا، بتا بھی دیا کہ اس وقت دھرنے بھی بٹھائے گئے، چلائے گئے. اس نے انڈیا کا باقاعدہ طور پہ نام لیا کہ ان کے ساتھ کشمیر پہ ہمیں ایک بات کرنی ہوگی. کیا انڈیا اور چائنا کا آپ دیکھیں وہاں لٹھم لٹ نہیں ہے، وہاں لڑائی نہیں ہے، مار پٹائی نہیں ہو رہی، وہ کر رہے ہیں تجارت. یہ ہمارے یہاں بھی سوچ آنی پڑے گی کہ آپ جو ہمارا دوست چائنا ہمیں کہتا ہے کہ آپ لڑائی اور جھگڑے رکھیں، ون چائنا وہ بھی تو کہتے ہیں نا، لیکن وہ حملے تو نہیں کر رہے کہیں پہ جا کے، پراکسیز میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے. تو ہمیں ان دوستوں کی ایڈوائس کو بھی سمجھنا چاہیے. اپنے لوگوں کے لیے سہل پسندی سے نکل کے محنت کر کے راستہ نکالنا ہوگا کہ ان کی سوشل اپ لفٹنگ ہو، یہاں کوئی بجٹ ہو. کہیں نہ کہیں کٹ لگیں گے، لیکن اس کے لیے کوئی بیٹھے گا، راستہ بنائے گا، کسی کو آپ راستہ دیں گے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اور میں صرف 136 بلین ڈالر کی گفتگو کریں اور باقی ڈیٹ پہ بات کریں. مطلب جن لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مطلب وہ سچی بات یہ ہے کہ وہ سو نہیں سکتے، یا میں اور آپ تو اس لیے نہیں سو سکتے کہ صبح اور کل اور اگلے مہینے کی فیسیں اور بچوں کے بجٹ اور ان کے لیے کیا کریں گے. جنہوں نے ملک چلانا ہے، جن کے ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. سوچنا پڑے گا اس ملک کے اندر کہ جب آئی ایم ایف کہتی ہے تو غریب کے اوپر ہی کیوں ٹیکس لگتا ہے. وہ اشرافیہ جن کے اوپر سپر ٹیکس لگتا ہے ان کو کورٹ بھی سٹے دے دیتی ہیں. یہ بحث ہونی چاہیے.
اگر نواز شریف نے کیا ہے، بلاول بھٹو سے میں امید 2018 میں مجھے بہت تھی کہ وہ سندھ کو بدلیں گے، اندرون سندھ میں بدلیں گے، لیکن وہ نہیں بدل سکے. سیاست ان کی وہیں رہی، گفتگو ان کی بڑی اچھی رہی، لیکن عملی طور پہ سب جماعتوں کو آنا پڑے گا. یہ جو بھاگ بھاگ کے، کیونکہ یہ 16 مہینے کی جو 13 پارٹیوں کی حکومت تھی، یہ بھی تو اپنے اپنے کیک کے شیر میں بھاگے پڑے ہوئے تھے نا. ڈیفالٹ سے تو بچایا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن تباہی بھی تو ہوئی ہے نا. اتنی بڑی کیبنٹ کسی نے سیکریفائز نہیں کیا کہ اگر آپ کے کوٹے سے اتنے وزیر ہوں گے تو ہمارے بھی ہوں گے. یہ سب نے کیا. تو اب ان غلطیوں سے نکل کے، اب ان غلطیوں سے نکل کر جو ہے ہمیں بیٹھ کے کسی کو آئندہ کا بٹھانا پلان بنانا ہوگا. ہوگا. اور اچھا ہوگا کہ اگر ہمارا ایک پلان ہو، 1 پوائنٹر ایجنڈا ہو، اور اس میں اگر معیشت ہو تو کیا ہی بات ہے. طاہر ملک صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، جمیل احمد خان صاحب، آپ تینوں حضرات کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، سیاسی گہما گہمی ہے، ایسے میں اتحاد بنانا اور اپنے لیے ووٹ بینک کو اکٹھا کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، اور اس میں ہر سیاسی جماعت کو مناسب موقع بھی ملنا چاہیے. لیکن ایک ایسی سیاسی جماعت جو یہ شور کر رہی ہے کہ اس کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہو نہ ہو وہ پھر بھی وزیر اعظم بنائے گی. آج کراچی میں اس کا ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بلوچستان کے ایک نگران وزیر، نوجوان نواب زادہ میر جمال خان رئیسانی صاحب موجود تھے. تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سوال پوچھنا پڑے گا کہ لاہور گورنر ہاؤس میں ہونے والا اجلاس اور کراچی میں ہوئے اجلاس میں موجود ایک نگران وزیر کا ہونا، لیول پلینگ فیلڈ تو پھر آپ دونوں ہی کے پاس برابری کی لگتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.